बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई सारी की सारी ब्लू मूड में चली गई है। ब्लू मूड में उदासी, गमी, अफसरदगी, पजमुर्दगी इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन पीटीआई पर जो कैफियत है वो ब्लू मूड से कुछ ज़्यादा आगे है। इसमें खौफ, परेशानी, इज़्तिराब, बेयकीनी, नाउमीदी और एक किस्म की जिस तरह कोई बहुत ज़्यादा सहमा हुआ हो उस तरह की कैफियत हमें नज़र आ रही है। और वो हर एक आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि अब क्या होगा। तो उसका जवाब ये है कि अगस्त में आप बेफिक्र रहें, अगस्त में कुछ नहीं होगा। सितंबर का इंतज़ार करें। जो कुछ होना है सितंबर में होना है, और सितंबर में काफ़ी कुछ होना है। और किन को डरने की ज़रूरत है और किन को डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये है कि फ़िलहाल कौन सी बड़ी गिरफ्तारियों का सुनने में आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर ये कि पीटीआई को अब पहली मर्तबा ये एहसास होना शुरू हो गया है कि उनकी ये सोच जुज़वी तौर पर दुरुस्त थी कि इमरान खान जल्दी बाहर नहीं आएगा, और कुल्ली तौर पर दुरुस्त ख़बर ये है कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा। यानी जल्दी का लफ्ज़ जो है उसको आप डिलीट कर दें या वाश कर दें या उसको साफ़ कर दें, रबड़ से खुरच दें। इमरान खान जल्दी बाहर नहीं आएगा, इस बात का एतराफ़ पीटीआई वाले लोग करते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा और मामला इमरान खान का ज़्यादा संगीन हो गया है। मामला जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी से मुतल्लक़ है, और जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी सिर्फ़ जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी नहीं है, बल्कि इसमें 9 मई के हवाले से जो चीज़ें मालूम हुई हैं, और बहुत कुछ मालूम हुआ है, और सब कुछ सीगा राज में रखा जा रहा है। जो चीज़ें छन छन कर अब बाहर आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पीटीआई ने अपना सारा रिकॉर्ड महफूज रखा हुआ था। अब ये पता नहीं ये हमाकत किसने की। शायद पीटीआई का ख्याल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के होते हुए पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापा मारने का कोई अंदेशा नहीं है। जब 6-7 मुहाफ़िज़ बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर से डाटा डिलीट नहीं किया या उसका बैकअप बनाकर कहीं और नहीं रखा, बल्कि इन्हीं कंप्यूटर्स में रखा जो सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे। और यही एतमाद रऊफ़ हसन को भी था, और रऊफ़ हसन को बहुत ज़्यादा एतमाद था कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा। और पता नहीं उसे ये क्यों गुमान था, और ये गुमान उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आता था जब वो फ़ौज को बेनुक़्त सुनाता था, जजों को गालियां देता था। कोई ना कोई तो था जो रऊफ़ हुसैन के कह रहा था कि तुम्हें कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए उसने भी अपने मोबाइल में सारा डाटा बेहतियाती से ऊपर रखा हुआ था। कुछ खुफिया भी था कोड वर्ड्स में जो सारे का सारा डिकोड कर लिया गया। और फिर जनरल फैज़ के साथ इनके जो मामलात थे, जैसा कि मैंने कल भी बताया, और जैसा कि आपको बहुत सारे दूसरे ज़राए से भी पता चल गया होगा कि 9 मई की जो प्लानिंग थी, सिर्फ प्लानिंग ही में फैज़ और इमरान इकट्ठे नहीं थे, बल्कि बाद अज़ां भी जनरल फैज़ जो था वो पीटीआई वालों को हिदायत दिया करता था, और बहुत सारे मशवरे। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही अहम बात ये हुई कि जब 9 मई हो गया और इमरान खान को चंद दिनों के बाद ये एहसास हुआ कि ये तो मामला गले पड़ गया और अब इसमें हम फंस जाएंगे, इसका कोई डिफेंस हमारे पास नहीं है, तो ये जनरल फैज़ का शैतानी दिमाग था जिसने इमरान खान को बचने की एक राह दी। अगरचे वो कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा उसका मजाक बन गया। और ये इनके जो यू टर्न है पॉलिसी से, ये बड़े दिलचस्प होते हैं। इस पर भी एक ताज़ा यू टर्न जो है उस पर भी बात करूँगा, बल्कि उस पर पहले बात कर ले। मेरे ख्याल में वो ज़रा छोटा चंद एक सत्रों में आ जाएगा, चंद एक फिक्रों में। आपने सुना होगा कि चंद दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब पीटीआई ने और इमरान खान ने बड़े ज़ोरों शोर से ये बयानियाँ फैलाना शुरू किया, और टीवी एंकर्स पर भी ये बयानियाँ फैलाया गया कि इमरान खान की और पीटीआई की तो फ़ौज से कोई जंग ही नहीं है, फ़ौज से कोई लड़ाई ही नहीं है, ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है और पीडीएम वाले हैं जो फ़ौज और इमरान खान को लड़ा रहे हैं और लड़ाना चाहते हैं ताकि अपना मकसद हासिल करें और हुकूमत
ان کی باقی رہے، ورنہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا فوج سے کیا جھگڑا ہے یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے، کتنے زور و شور سے بیانیہ پھیلایا گیا تھا، اور اب 3 دن بعد ہی ان کا بیانیہ پھر بدل گیا، اور عمران خان نے کل فرسٹریشن کی انتہا کے عالم میں اخبار نویسوں سے جو بات چیت کی پیشی کے موقع پر، اس نے فوج کو رگڑ کر رکھ دیا، اور جنرل صاحب کو بھی گالیاں دیں اور فوج کو بھی گالیاں دی، اور حسینہ واجد کے انجام سے ڈرایا، اور یہ کہا کہ لاوا پک چکا ہے، لاوا تیار ہو چکا ہے، بس دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے۔ تو بھائی دیا سلائی دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ رات 13 اگست کو دیا سلائی دکھانے کا بہت سنہری موقع تھا، آپ تو 13 اگست کی رات کو بھی یہ دیا سلائی نہیں دکھا سکے۔ چلیے پنجاب میں اور سندھ میں تو آپ کہتے ہیں سختی ہے، پختونخوا میں آپ نے کیا کر لیا؟ کتنے جلوس نکلے پختونخوا میں، اور کتنے لوگ ان میں تھے، آپ لوگوں کو نہیں نکال سکے۔ یہ لاوا پکنے والی بات جو ہے، یہ آپ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اخبار نویسوں کو یا قوم کو کچھ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک فیوٹائل مشق ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے تلوں میں کتنا تیل ہے، بلکہ آپ کے پاس کتنے تل ہیں، یہ عوام کو اور پوری دنیا کو اور میڈیا کو بھی اچھی طرح نظر آ چکا ہے۔ تو خیر بات ہم کر رہے تھے کہ جنرل فیض کے حوالے سے کہ 9 مئی کے مسئلے پر جب عمران خان پھنسا اور پریشان ہوا تو جنرل فیض کے شیطانی دماغ نے اسے راہ سجائی اور کہا کہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی سے ٹوٹل لا تعلقی ظاہر کر دو، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے 9 مئی سے، بلکہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہہ دو کہ یہ تو سارا کچھ فوج نے خود کرایا۔ اب ناظرین، فوج کو، مقتدر اداروں کو جنرل فیض پر جو غصہ ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جنرل فیض ہی تھا جس نے یہ بیانیہ پی ٹی آئی کو دیا کہ 9 مئی تو فالس فلیگ آپریشن تھا جو فوج نے خود کیا، فوج نے اپنی 232 تنصیبات پر خود حملے کیے اور پھر الزام پی ٹی آئی پر لگا دیا، اور پھر عمران خان نے اس بیانیے کو پھیلایا، اور اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ پھیلایا کہ وہ خود اپنے کہے گئے فقرے بھی بھول گیا۔ اس نے پہلے سپریم کورٹ میں یہ فقرہ کہا، پھر اسلام آباد اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فقرہ کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو 9 مئی کو ہوا تھا، وہ دوبارہ ہوگا، اس کا ری پلے ہوگا۔ یعنی اس وقت تک وہ اس کو اون کر رہا تھا، اور بعد میں بھی اس نے بہت سارے مواقع پر یہ کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا اور رینجرز مجھے گرفتار کریں گے تو پھر عوام فوجی تنصیبات کے سامنے مظاہرے نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے، بار بار یہ کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے تو صرف جی ایس کیو کے سامنے، فوجی تنصیبات کے سامنے مظاہرے کرنے کا کہا تھا، میں نے توڑ پھوڑ کرنے کا نہیں کہا تھا۔ اور پھر وہ ساری ویڈیوز جو چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس دن کیا ہدایات دے رہے تھے، کہاں سے ہدایات وصول کر رہے تھے، کیا پیغامات ان کو آ رہے تھے، اور خاص طور پر جو مراد سعید جو اس وقت کمانڈر ان چیف بنا ہوا تھا عمران خان کی غیر موجودگی میں، مراد سعید کا یہ پیغام تھا کہ آپ سب لوگوں کو جو جو جگہ بتائی گئی ہے، دکھائی گئی ہے، وہاں آپ نے پہنچ جانا ہے۔ دراصل تمام متعلقہ علاقوں کے، الگ الگ علاقوں کے لوگوں کو، دستوں کو، جتھوں کو تصویروں اور رقشوں کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے کل ان سڑکوں پر سے ہو کر فلاں فوجی تنصیب کی طرف جانا ہے، یعنی کارکنوں کو رستہ پوچھنا نہ پڑے۔ یہ ظاہر ہے سینکڑوں عوام کو تو یہ فردن فردن نہیں بتایا گیا، لیکن ہر جتھے کی جو لیڈرشپ تھی، ہر جتھے کی جو لیڈرشپ تھی، 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، ان کو نقشے دکھائے بھی گئے اور تصویر بھی دکھائی گئی کہ یہ عمارت ہے جس پر حملہ کرنا ہے، اور یہ نقشہ ہے، یعنی اس سڑک سے دائیں اور اس سڑک سے بائیں ہو کر آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو مراد سعید کی یہ تقریر کہاں رکھی جائے گی، سب کچھ انہوں نے ایک طرف رکھا اور یہ بیانیہ پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ حملے تو فوج نے خود کرائے ہیں، اور پھر اس بیانیے کو تقویت دینے کے لیے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جناب اگر حملے ہم نے کیے ہیں تو فوٹیج دکھائی جائے، فوٹیج کیوں چوری کر لی گئی ہے؟ فوٹیج چوری نہیں کی گئی ہے، فوٹیج محفوظ کی گئی ہے، اور جب کیس چلے گا، اور جو کہ اب ملٹری عدالت میں کیس چلنا ہے، کورٹ مارشل ہونا ہے، اس میں یہ ساری ویڈیوز دکھائی جائے گی۔ اچھا، اب جنرل فیض کے خلاف جو کارروائی شروع ہو گئی ہے،
اور ظاہر ہے یہ کوئی عام عدالتی کارروائی تو نہیں ہے کہ جس کی روز کی خبر رجسٹرار جاری کرے گا یا رپورٹر موقع پر موجود ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ جج نے کیا کہا، ملزم کے وکیل نے کیا کہا، استغاثہ کے وکیل نے کیا کہا، اور پھر کیا ریمارکس آئے اور اب کیا کارروائی ہوئی اور اب اگلی تاریخ کب ہے، یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ تو فوجی عدالت کا ہے، اور فوجی عدالت کے اندر سے خبر تبھی آئے گی جب فوج خود کوئی پریس ریلیز جاری کر کے بتائے گی کہ مقدمے کی پیش رفت کہاں تک پہنچی، اور میرا خیال ہے کہ مقدمے کی پیش رفت سے لوگوں کو آگاہ صرف اسی وقت کیا جائے گا جب کوئی بڑا ایونٹ اس میں ہو جائے گا، ورنہ فوج کے اندر جو کورٹ مارشل ہوتا ہے، جو کارروائی ہوتی ہے، عام طور پر وہ پوری کی پوری کارروائی خفیہ رکھی جاتی ہے اور صرف فیصلے کے دن اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا۔ تو ابھی یہ جو جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس پر جتنی چارج شیٹ ہے، خاص طور پر وہ جو فکرہ ہے نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے جو سرگرمیاں کی ہیں، آرمی ایکٹس کی خلاف ورزیاں کی، ان کی پوری تفصیل وہ تو ہے ہی ان کے پاس، لیکن انہوں نے پہلے اتنا وقت جو لگایا وہ سارا کیس کو سالڈ کرنے میں اور اس کو ترتیب دینے میں لگایا، ہر نک سکھ سے اس کو درست کر کے کوئی خلا نہ رہ جائے، کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے، کوئی قانونی سکم نہ رہ جائے، کوئی اور خلا نہ رہ جائے، کوئی اور خامی نہ رہ جائے۔ ہر طرف سے تسلی کرنے کے بعد جب وہ پورا کیس جو ہے وہ بالکل فول پروف ہو گیا اور پوری طرح سالڈ ہو گیا، اور جب ان کو یقین ہو گیا ڈبل ٹرپل چیک کے بعد کہ یہ معاملہ اب کیس جو ہے اب پوری طرح اس میں کرسٹل کلیئر پوزیشن آ گئی ہے، واقعات کی بھی الزامات کی بھی، تو تب انہوں نے اس کو گرفتار کیا فیض کو۔ اور گرفتاری کے کچھ دن کے ایک ہفتہ پہلے اطلاع یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے یہ گرفتاری ہو چکی تھی یا 8 دن پہلے یہ گرفتاری ہو چکی تھی، اور خبر یہ بھی ہے کہ جب عمران خان کو گرفتاری کے پہلے دن ہی اطلاع مل گئی تھی کہ فیض گرفتار ہو گیا، جس پر وہ جیل میں بہت پریشان ہوا، اور اگرچہ اس طرح کی افواہیں بھی ہیں کہ وہ اس نے رونا شروع کر دیا یا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یا اس نے ماتھا پکڑ لیا یا سر پیٹ لیا، تو یہ تو خیر رنگ آمیزی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر اداسی کا شدید اٹیک ہوا اور وہ کئی لمحے بات نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر اس نے یہ اسٹریٹجی بدلی اور ایک مرتبہ پھر فوج کو وہ جو الہی برانچ دکھاتے ہیں، زیتون کی شاخ دکھاتے ہیں یا سفید پرچم دکھاتے ہیں کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں، یعنی اس کا خیال تھا کہ اتنا بڑا انکشاف ہونے کے بعد اور اتنی چیزیں دریافت ہونے کے بعد بھی فوج اس کو معاف کر دے گی، تو اس نے فوج سے معافی کے لیے ایک مرتبہ پھر رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ جب پتہ چلا کہ وہاں سے تو جواب ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو یہ عزم ہے کہ اسے سزا دلوانی ہے، اور سزا بھی ایسی سخت دلوانی ہے جس کا پی ٹی آئی والوں کو کوئی ایسٹیمیٹ نہیں ہے کہ کتنی سزا ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر وہ مایوسی کے عالم میں، ڈیسپریشن کے عالم میں مشتعل ہو گیا، اور اس نے فوج کو پھر سے دھمکیاں لگانی شروع کر دیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ لاوا تیار ہے، لاوا پھٹنے کو تیار ہے، بس تیلی لگانے کی دیر ہے، تو یہ وہی بات ہے جو کوئی بچہ پٹ جائے کسی تگڑے بچے سے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو عمران خان کا مسئلہ یہ ہے۔ اب جو چیز عمران خان شاید نظر انداز کر رہا ہے یا اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک کی مثال آپ نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جنوبی امریکہ ہو گیا، لیٹن امریکہ جس کو کہتے ہیں، جس میں جنوبی امریکہ بر اعظم کے علاوہ شمالی امریکہ کے بر اعظم کا جو جنوبی علاقہ ہے، سینٹرل امریکہ جس کو کہتے ہیں، وہ ملا کر جو لاطینی امریکہ چلایا جاتا ہے، اور پھر افریقہ ہے، اور پھر ایشیا کے بہت سارے خطے ہیں۔ ان کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، پچھلے 70 80 100 سال کی تاریخ نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر فوجی انقلاب اور فوجی بغاوتیں انہی ملکوں میں ہوئی ہیں، یعنی لیٹن امریکہ اور اس کے بعد افریقہ اور اس کے بعد ایشیا کے بعد ملک، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، جن میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، برما بھی شامل ہے، تھائی لینڈ بھی شامل ہے، انڈونیزیا بھی شامل ہے، فلپائن بھی شامل ہے، تو اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، عراق ہے، شام ہے۔ ان ملکوں میں فوجی انقلاب بھی آتے رہے ہیں اور بغاوتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اگر فوجی انقلاب کامیاب ہو گیا تو وہ حکومت میں آ جاتا ہے، اور اگر بغاوت ناکام ہو جائے تو سب کو سزائے موت دی جاتی ہے،
تھوک کے حساب سے پھانسیاں ہوتی ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، گوگل پر سرچ کر لیں کہ ہسٹری آف کوز ان لیٹن امریکہ یا افریقہ، جو بھی کسی ملک کا نام لکھنا ہے یا کسی ریجن کا نام لکھنا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں بھی ناکام بغاوت ہوئی ہے، خاص طور پر سب سے زیادہ افریقہ اور پھر لیٹن امریکہ میں یہ ہوئے ہیں واقعات کہ ان کی پھر پوری کی پوری قیادت کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے. تو 9 مئی صرف احتجاج ہوتا تو اس میں نرمی کے مطالبے میں کوئی نہ کوئی لاجک ڈھونڈی جا سکتی تھی، اگرچہ مسئلہ وہ بھی بڑا سنگین تھا. لیکن یہاں تو اب ثابت ہو گیا ہے، ہر طرف سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ایک فوج کے اندر بغاوت کی کوشش تھی، اور اس بغاوت کی کوشش کے لیے کئی مظہر تھے. مثلا وہ شہزاد گل کا انٹرویو جس میں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر، بڑی گالہ میں بیٹھ کر ٹی وی پر لائیو وہ آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ فوج کے جونیئر افسر فوج کے حکام سے بغاوت کر دیں، اور سارے معاملات میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو یاد ہے کہ وہ یہ ایک بغاوت کی کوشش تھی، اور جس میں فیض نیٹ ورک کے افسر جرنیل سے لے کر میجر اور کرنل تک کے لوگ شامل تھے، اور وہ بغاوت کی کوشش ناکام ہو گئی. اب یہ پاکستان ہے، پاکستان میں اس طرح بڑے پیمانے پر پھانسیاں دینے اور گولی سے اڑانے کی روایات نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ جہاں 2-4 کو پھانسیاں تو ہوں گی. اب ان 2-4 میں کون کون شامل ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی کچھ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ان 2-4 میں ایک وہ بھی ہے جس کو یہ مرشد مانتے ہیں. تو مرشد کی زندگی اب خطرے میں ہے. خطرے میں نہ ہو مجھے نہیں پتا، میں نہیں دعویٰ کرتا، لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خطرے میں اگر زندگی نہیں ہے تب بھی عمران خان جیل سے باہر آنے والا نہیں ہے. اور یہ تھیوری اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے کہ عمران خان جلدی باہر آنے والا نہیں ہے، یعنی کہ باہر تو آ جائے گا لیکن سال لگے گا، 2 سال لگے گا، 1.5 سال لگے گا، 6 مہینے لگیں گے، 9 مہینے لگیں گے. اس طرح کی بات آپ نے اکثر سنی ہوگی. ناظرین، اب مجھے ایک اور بات کرنی ہے کہ فیض کے خلاف کارروائی ہوئی تو ایک دم سے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے کم سے کم 20 اور 25 کے درمیان بڑے چینلز کے بھی اور درمیانے درجے کے چینلز کے بھی اور چھوٹوں کو بھی شامل کر لیں، 20-25 سے زیادہ اینکر یا 20-25 کے درمیان اینکر ایک دم سرگرم ہو گئے ہیں. وہ جنرل فیض کی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کا کوئی قصور نہیں ہے. جنرل فیض تو آئی ایس آئی کا چیف تھا، جو کہ آرمی چیف کے انڈر آتا تھا، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. ارے بھائی، جنرل فیض نے بہت سارے اقدامات از خود بھی کیے. مثلاً یہ جو افغانستان میں سے وہاں جا کر چائے کی پیالی کی، وہ اس نے جنرل باجوہ سے پوچھے بغیر وہاں کا دورہ کیا تھا اور وہاں جا کر چائے کی پیالی پی تھی، اور بھی بہت سارے کام. لیکن اس کو بھی چھوڑیں، ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ اس نے کیا اس کا جنرل باجوہ سے کیا تعلق ہے؟ ویسے جنرل باجوہ بھی اتنا ہی بڑا قومی مجرم ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں. لیکن اس معاملے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ سارا قصور جنرل باجوہ کا تھا، تو ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل باجوہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ یہ کرتا رہا ہے، 9 مئی کی سازش میں ملوث تھا. بلکہ یہاں تک اطلاع ہے کہ جنرل فیض نے ایک گینگ تیار کرایا تھا جس نے اڈیالہ جیل کے اندر سے کچھ ملازموں کو ساتھ ملا کر اڈیالہ جیل پر حملہ کرنا تھا اور عمران خان کو چھڑا کر لے جانا تھا. اب چھڑا کر کہاں لے جانا تھا یہ نہیں پتا، لیکن یہ منصوبہ بھی پکڑائی میں آ گیا ہے کہ اس نے اڈیالہ جیل پر حملے کا پلان کیا تھا، اور اس میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی، یا اعلیٰ قیادت میں سے کچھ لوگ خاص طور پر علی امین گنڈا پور آن بورڈ تھے. ان کو پتہ تھا کہ اڈیالہ پر حملہ ہونا ہے، اور گنڈا پور نے ایک تقریر میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم لاکھوں عوام جائیں گے اور اڈیالہ سے عمران خان کو چھڑا کر لے آئیں گے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گنڈا پور نے یہ بیان کیوں دیا تھا. کیا وہ پیشگی بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے، ہمارا یہ عزم ہے، یہ ہم یہ کر سکتے ہیں، دھمکی دے سکتے ہیں، یا کہ اس نے جنرل فیض کا پروگرام لیک کیا؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے، اس کے بارے میں یہ عام تاثر ہے میڈیا میں بھی اور ان میں بھی کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. تو خیر واپس آتے ہیں اس چند ایک فکرے میں کہوں گا کہ یہ جو اینکر پرسن یہ فیض نیٹ ورک کے لوگ ہیں اور فیض کے مسلط کیے گئے لوگ ہیں. جنرل فیض کے اور باجوہ کے دور میں، کچھ اس سے پہلے راحیل شریف کے دور میں بھی لگائے گئے تھے.
لیکن زیادہ تر ان میں سے جو مسلط کیے گئے وہ جنرل باجوہ اور فیض کے دور میں ٹی وی چینلز پر لگائے گئے، بلکہ ایک بڑے میڈیا گروپ کو جنرل باجوہ کا فون آیا تھا کہ یہ جو ایک ہوٹل کا سابق ملازم ہے، ہوٹل میں پتہ نہیں ریسیپشنسٹ تھا یا گیٹ کیپر تھا یا وہ کیا کرتا تھا، اس کو نہ صرف یہ ہے کہ کالم نگار بننے کا موقع دو، اس کا کالم ایڈیٹوریل پیج پر چھپے گا، بلکہ اس کو ٹی وی کا ایک پروگرام بھی دو، اس کو مستقل گیسٹ رکھو۔ اور پھر باجوہ کی طرف سے براہ راست بہت سے ٹی وی چینلز میڈیا مالکان کو یہ فون گیا، کچھ کو براہ راست باجوہ کی طرف سے، کچھ کو باجوہ کے نمبر 2 کی طرف سے، کہ یہ جو صاحب ہیں جو ایک بڑے ہوٹل میں چوکیداری وغیرہ کرتے رہیں یا کیا کرتے رہیں، ان کو آپ نے بھی اپنے ہر شو میں بلانا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ایک دن میں 10 ٹی وی چینلز پر شو کر رہے ہوتے تھے۔ تو خیر یہ تو ایک تھے، تو یہ جو اتنے 20 سے 25 تک کے جو اینکر ہیں جو اچانک جنرل فیض کی تعریفوں میں رطب اللسان ہو گئے ہیں، اس کی بے گناہی بتا رہے ہیں، اس کی عظمتیں بتا رہے ہیں، پاکستان اور قوم کے لیے اس کی خدمات بتا رہے ہیں، تو یہ سارا فیض کا نیٹ ورک ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ حکومت اور ریاست کیا ان کے سامنے اتنی بے بس ہے کہ ان لوگوں کو ٹی وی چینل سے نکلوا نہیں سکتے؟ یہ لوگ جرنلسٹ نہیں تھے کہ جن کو آپ کہہ سکیں کہ بھئی یہ آزادی شہوت کے خلاف کارروائی ہے، ان کو نکالنا۔ یہ تو ان کو تو جرنلزم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحافت ہوتی کیا ہے۔ یہ تو اس ہائبرڈ تجربے اور پروجیکٹ عمران خان کے تحت باجوہ نے ٹی وی پر مسلط کیے تھے، اور یہ پیراشوٹر آج بھی بیٹھ کر ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا کہ ان میں ایسی کیا طاقت ہے کہ ریاست ان کے سامنے بے بس ہے، وہ فائر وال لگانے پر لگی ہوئی ہے، لیکن جو یہ فائر اگل رہے ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، ان پر کسی کی نظر ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔